हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक में। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे 3 आला तरीन फौजी अफसरान की रिटायरमेंट के मामले पर। इनमें से एक फौजी अफसर मामूल के मुताबिक रिटायरमेंट उनकी हो रही है, जबकि 2 फौजी अफसरान वो आर्मी चीफ की रेस में थे। उनमें सबसे अहम लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, जो कि कोर कमांडर भावलपुर हैं, उन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। और दूसरे अहम तरीन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास हैं, जिन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। ये सब कुछ क्यों हुआ है और इसका पस मंज़र क्या है, ये भी बताएंगे। और साथ ही साथ एक मामूल की रिटायरमेंट, लेकिन अहम तरीन रिटायरमेंट 27 नवंबर को हो रही है, जो कि रिटायरमेंट है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम रजा की, जनरल नदीम रजा की। तो उस पर भी बात करेंगे। उमर चीमा हमारे साथ हैं। चीमा साहब, ये जो रिटायरमेंट्स हैं और बड़ी टीवी चैनल्स और अखबारात खबरें दे रहे हैं कि जनरल फैज़ हमीद ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया, उससे पहले खबर आई कि जनरल अजहर अब्बास ने रिटायरमेंट का फैसला किया। तो ये क्यों उन्होंने पहले रिटायरमेंट का फैसला किया? एजाज़, मेरे ख्याल है कि जो जनरल फैज़ हैं वो तो रेस में भी थे और बड़े खुल के एक तरह से वो मुखालफत में भी थे। जो नए आर्मी चीफ बने हैं उनके हवाले से, या जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, तो जिस तरह के आपने रिपोर्ट किया था कि वो F10 में भी मिले PTI के साथ, और यानी कि वो जब एक स्टेज पर उनको भी आइडिया हो गया कि मैं तो ख़ुद रेस से आउट ही हो रहा हूँ इमरान खान के जाने के बाद, तो जो तहरीक अदम एतमाद थी वो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी थी, और उसके जो मुतासरीन हैं उनमें जनरल फैज़ भी शामिल थे। और मेरी कोई उनके कोई करीबी लोग जो है ना, उनसे मुझे पता चला था कि वो कोई तकरीबन 2 माह पहले ही उन्होंने बता दिया था। एक तो उन्हें ये आइडिया था कि मैं आर्मी चीफ बन ही नहीं रहा, ये भी कोई मुआवजा होगा कि मुझे आर्मी चीफ बनाया जाए, इसीलिए वो कोई दूसरों के लिए लॉबिंग कर रहे थे जी कि अच्छा चले मैं नहीं बनता तो फ़लाँ को बना दें। तो जनरल आसिम का जिक्र नहीं था, नहीं कि किसी और का था। जनरल आसिम की मुखालफत में वो मुखालफत, हाँ। लेकिन ये इस मामले में वो क्लियर थे कि अगर जनरल आसिम जो हैं वो आर्मी चीफ बन जाते हैं तो ये रिज़ाइन कर देंगे, यानी कि उनके अंडर काम करने की बजाय, उनको सल्यूट मारने की बजाय वो रिज़ाइन देना पसंद करेंगे। तो वो जो है आज वो हो गया है। और दूसरे जो हैं वो जनरल अजहर अब्बास, अच्छा, इनकी मुझे हैरानगी हुई है। हैरानगी इसलिए हुई है कि जनरल आसिम जो हैं वो कोई ये भी नहीं था कि ये सारे बैचमेट थे, यानी कि वो एक तो थे ना OTS के थे, ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल के पढ़े हुए थे मंगला से, जो जनरल आसिम हैं। तो लेकिन जो उनका बैच बनता है ना वो कोई 75 लॉन्ग कोर्स के साथ वो कंसिडर होते हैं। ठीक, ये वाले जो लोग हैं, बाकी जो 4 लोग थे, जनरल साहिर शमशाद या जनरल अजहर अब्बास या जनरल नुमान और जनरल फैज़, ये सारे जो हैं ये 76 लॉन्ग कोर्स के हैं। तो लिहाजा वो इनसे 6 माह सीनियर थे। इनकी उस अंदाज में मुझे इनकी रिज़ाइन पे ताज्जुब हुआ है। और एजाज़, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये जनरल आसिम मुनीर की अनाउंसमेंट हुई है कि उनको नया आर्मी चीफ बनाया जा रहा है, तो जो लोग उनके घर मुबारकबाद देने गए उनमें जनरल अजहर अब्बास भी शामिल थे। अच्छा, हाँ, अच्छा। यानी उधर जो एनी शाहिदीन के मुताबिक बड़े वो एक कैजुअल स्टाइल में, और कोई ऐसा, कोई उनके चेहरे पे कोई अफसोस, नाराज़गी, कोई इस तरह की कोई बात अया नहीं थी। बड़ा एक नॉर्मल मूड में वो उधर गए हैं और उनको जाके उन्होंने मुबारकबाद दी है। अच्छा, अब ये है कि वो जो जाने वाले आर्मी चीफ हैं उनके वो CGS थे, यानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जो कि एक तरह का एक वाइस चीफ का एक ओहदा होता है, और आर्मी चीफ के बिहाफ पे जो आर्मी को चला रहा होता है वो सारा CGS देख रहा होता है। वो वाइस चीफ नहीं होता, लेकिन अमली तौर पे हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वो एक वाइस चीफ का होना एक उनका एक तरह का एक स्टेटस होता है कि जो उनके डिप्टी हैं। तो अच्छा, इससे पहले जो हमें एक एग्जांपल मिलती है वो मिलती है जनरल अली कुली की। ठीक बात, कि जनरल अली कुली जो है वो जब जनरल मुशर्रफ गए तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। उनकी बात कुछ इस अंदाज में समझ आती है कि जनरल अली कुली जो हैं वो सीनियरिटी में नंबर 1 थे, और जनरल मुशर्रफ जो है गालबन चौथे नंबर पे थे। ठीक है, अच्छा, वो तो चलें, आपका एक सीनियर बंदा बाईपास हो गया
تو ایک یہ ٹریڈیشن ہے کہ اگر آپ کا کوئی جونیئر اپوائنٹ ہو گیا تو جو سینئر ہیں وہ ریزائن کر دیتے ہیں. اچھا چیمہ صاحب, فوج کی یہ جو ٹریڈیشن ہے نا, اور یہ تھرو آؤٹ بڑی اہم ہے, پرٹیکولرلی جب لیفٹیننٹ جنرل آپ بن جاتے ہیں نا, خصوصی طور پہ اس موقع پر کہ جب لیفٹیننٹ جنرل آرمی چیف کے لیے ایک سلیکٹ ہو جاتا ہے, اگر وہ جونیئر ہو تو اس کے جتنے بھی سینئر ہیں وہ عام طور پر گھر چلے جاتے ہیں اور ریزائن کر دیتے ہیں. یہ ایک ٹریڈیشن ہے, روایت ہے. بعض کیسز ایسے ہوئے جس میں انہوں نے ریزائن نہیں کیا, لیکن موسٹ آف دا ٹائم اس جو روایت ہے اس کو جو فوجی افسران ہیں, سینئر فوجی افسران, اسے اسٹرکٹلی ایڈہیئر کرتے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. تو لہٰذا مجھے اب ان کے معاملے میں وہ جنرل علی کلی والا کیس بھی نہیں ہے. دوسرا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان کے گھر میں مبارکباد بھی دینے گئے ہیں, کوئی ایسا کوئی بظاہر کوئی ناراضگی کا بھی اظہار نہیں تھا. وہ کیوں کر رہے ہیں مجھے نہیں آئیڈیا. ایک جو اور لوگ کئی بات کرتے ہیں, یہ جو ایک ہے نا, یہ جو ادھر بھی ایک آرمی میں ایک کلاس سسٹم ہے کہ او ٹی ایس جو گریجویٹس ہوتے ہیں یا جو پی ایم اے لانگ کورس کے ہوتے ہیں, تو شاید کوئی اس طرح کا بھی ایک ایلیمنٹ ہو, مجھے نہیں آئیڈیا. لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ریزائن کر رہے ہیں. اچھا لاسٹ ٹائم جو ہے نا ہمیں کوئی لوگوں نے یہ بھی کہا تھا, بلکہ آپ جو ہے آپ یعنی کہ او ٹی ایس کے حوالے سے میں پوچھ رہا تھا, ایک تو یہ ہے کہ آرمی کے اندر زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ لانگ کورس کے ذریعے آتے ہیں, اور یہ جو پی ایم اے کا ایک سسٹم ہے یہ 1948 سے چل رہا ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں جب کہیں کوئی آفیسرز کی شارٹیج ہو جاتی ہے, وہ او ٹی ایس کے ذریعے آفس ٹریننگ اسکول سے ان کو 1 سال کا کورس کرا کے ان کو آرمی میں انڈکٹ کر دیتے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلے بھی چلتا رہا ہے, شروع میں بھی ہوا, شروع میں بھی او ٹی ایس تھا اور کئی لوگ جو ہیں اس میں تھے, جس طرح یہ جو جنرل آصف یاسین ہے جن کا آپ نے انٹرویو کیا تھا, جو سیکرٹری ڈیفنس سے, ان کے جو فادر ہیں وہ بھی او ٹی ایس سے, ٹھیک ہے. اور یہ جس طرح کے ایم عارف جو ہیں وہ وائس چیف بنے جنرل ضیاء کے, وہ بھی او ٹی ایس سے. پھر درمیان میں آ کے یہ پہلے کوہارٹ میں یہ ٹریننگ ہوتی تھی, ٹھیک ہے, پھر بعد میں آ کے یہ سلسلہ کو رک گیا کچھ عرصے کے لیے, دوبارہ سے شروع ہوا. تو جو جنرل عاصم ہے وہ اس کے بعد ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی منگلہ میں, دوبارہ منگلہ میں ایک اور بھی کورس ہوتا تھا, وہ شارٹ کورس جو ہے وہ 6 ماہ کا ہوتا تھا. یہ تو 1 سال کا ہے نا او ٹی ایس کا, 6 ماہ کے شارٹ کورس کے بعد بھی لوگ شامل ہوتے رہے ہیں. ایک مرحوم بریگیڈیئر صاحب ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کروں گا, آپ کو ان کا آئیڈیا ہے, اور ان کے بھائی جو ہے نا ایک وہ ریٹائرڈ کرنل ہے. اور یہ میں آپ کو کلاس سسٹم کی میں بات بتا رہا ہوں. اچھا وہ بریگیڈیئر صاحب جو ہے نا وہ شارٹ کورس کے تھے 6 ماہ کے, یعنی کہ وہ 6 ماہ کے, یہ 71 میں جب کافی لوگ قیدی بھی ہو گئے تو اس ٹائم ایک شارٹ کورس بھی شروع ہوا تھا, اس کے ذریعے بھی کوئی لوگ جو ہیں وہ آرمی میں گئے. تو وہ ان کو جو ہے نا ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پی اے نمبر, ٹھیک ہے, پاکستان آرمی نمبر, ان کا ہوتا تھا پی ایس ایس نمبر, ٹھیک ہے, ہاں, کہ یعنی پاکستان شارٹ سروسز, اس طرح پاکستان شارٹ سروس, یہ تو پاکستان آرمی کا ہوتا ہے نا, یعنی پی اے کا جو ہے یہ بنتا ہے. اچھا تو جو ان کے دوسرے بھائی ہیں نا وہ پی ایم اے لانگ کورس کے تھے, تو وہ ان کو نا کئی دفعہ چھیڑتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ہے نا پی ایس ایس کا مطلب ہے پاکستان سیلف سٹڈیز, کہ یہ سیلف سٹڈی کر کے کہ انہیں زیادہ کوئی ادھر کورس نہیں کرائے گئے, اور یہ یعنی 6 ماہ کے بعد ان کو جو ہے نا آرمی میں ان کو آفیسر کے طور پہ آ گئے ہیں. تو اس طرح کا ہوتا ہے. لیکن مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس معاملے میں کیا ہوا ہے کہ جنرل جو ہیں ان کا نام اظہر عباس جو ہیں, ان کی ریٹائرمنٹ جو ہے وہ میرے لیے تعجب کی بات ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ ہے کہ حالانکہ یہ 2 جا رہے ہیں, جنرل اظہر عباس اور جنرل جو فیض ہیں, یہ دونوں کورس میٹ بھی ہیں, لیکن ان کے کوئی تعلقات آپس میں کوئی اتنے اچھے بھی نہیں تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ یہ بھی سوچے کہ انہوں نے کوئی مل کر فیصلہ کیا ہے, ایسی بھی بات نہیں تھی. کوئی ایسے کوئی آئیڈیل قسم کے ریلیشن شپ نہیں تھے. چیمہ صاحب اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. 6 اکتوبر کو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ میں جنرل فیض حمید کو رکھوں گا, جب فوج نے اناؤنس کر دیا تھا کہ نئے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم ہوں گے. یاد ہے نا آپ کو 6 اکتوبر کو یہ واقعہ ہوا تھا, پی ایم ہاؤس میں بڑا شور مچا تھا. تو 6 اکتوبر سے پہلے 2 اکتوبر کو ایک کمانڈرز میٹنگ ہوئی تھی. اچھا, ٹھیک ہے, 2 اکتوبر کو جو کمانڈرز میٹنگ ہوئی تھی اس میں جنرل فیض حمید آئے تھے. انہوں نے شروع میں کوئی بریفنگ دی تھی اور پھر شاید یہ چلے گئے تھے. اور اس کے بعد, اس میٹنگ کے بعد, اس جو کمانڈرز میٹنگ تھی جس کی ظاہر صدارت جنرل قمر باجوہ کر رہے تھے, اس میٹنگ میں مجھے جو پتہ چلا کہ وہ جنرل اظہر عباس تھے جنہوں نے اس بات پہ کمپلین کی تھی کہ ہم نے اگر فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ فوج جو ہے وہ سیاست سے الگ ہوگی, تو یہ ایسا کیوں دکھتا ہے کہ
جو جنرل فیض حمید ہیں یا ISI جو ہے وہ مسلسل حکومت کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے اور فوج کا نام بار بار بدنام ہو رہا ہے کیونکہ ISI بار بار انوالو ہو رہی ہے. اور یہ 2 اکتوبر کا واقعہ ہے. 4 دن بعد واقعہ ہو گیا کہ اور اسی میٹنگ میں جنرل قمر باجوہ صاحب ان کو جنرل اظہر عباس کی قیادت میں اس بات پہ یہ کنونس کیا گیا تھا کہ انف از انف, کہ جنرل صاحب آپ ناؤ یو شوڈ ٹیک آرمی چیف صاحب اب آپ اس پہ کچھ کریں. اور جنرل باجوہ کو اس پہ کنونس کیا گیا. اور جنرل باجوہ شروع میں یہ ڈیفینس کرتے تھے کہ دیکھیں جو فیض جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ میرے ہی کہنے پہ کر رہا ہے نا. تو شروع میں جنرل باجوہ یہ کہا کرتے تھے. تو جو جنرل فیض ہیں ان کے بارے میں جو میرے پاس اطلاع ہے وہ جنرل اظہر کے حوالے سے اتنا ان کی بھی اچھی رائے نہیں تھی. اور بعد میں آپ کو یاد ہو کہ جب 6 اکتوبر کو یہ سارا تنازع ہو گیا کہ DGI کے طور پہ ہٹانے کا فیصلہ ہوا اور جنرل فیض نے کہا کہ جی میں ہٹ جاتا ہوں. جنرل فیض نے یہ بھی کہا. لیکن خیر وہ جب معاملہ سارا طرح گرد بیٹھی تو آپ کو یاد ہو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ISI ہیڈ کوارٹر کا ایک دورہ کیا. جب ISI ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تھا تو ان کے ساتھ اس وقت جو آفسر آئے تھے وہ جنرل اظہر عباس تھے. تو جب جنرل اظہر عباس اور جنرل قمر باجوہ وہاں پر آئے تھے, آرمی چیف تھے ظاہر قمر باجوہ اور جنرل اظہر عباس آئے تھے, تو اس وقت جنرل فیض جو ہیں وہ کافی جیسے کہتے ہیں پرٹربڈ ہوئے تھے, پریشان ہوئے تھے. تو ان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے بارے میں اطلاعات اس طرح کی ہیں. اور اگر چونکہ ہماری ان میں سے کسی سے براہ راست کوئی جان پہچانی اگر یہ کوئی بات درست نہیں ہے تو وی آر ویلکم. آپ تو چاہتے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں. نہیں کیوں نہ رابطہ کریں اگر ہم کوئی غلط بات, یہی تو بات کر رہا ہوں نا. ہاں جی یار دیکھیں. اچھا ویسے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا ان کی ایک سیاست کے حوالے سے, جو یہ فیصلہ ہوا نا فیبرری 2021 میں کہ سیاست سے اپنا کنارہ کشی کرنی ہے, تو جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جنرل فیض کے دور میں وہ سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں جاری رہا. اچھا اس ٹائم جب یہ بعد میں ٹرانسفر کا مسئلہ ہوا نا کہ DGI سے ہی نئے آنے ہیں اور جو ہے وہ معاملہ کوئی 1-2 ماہ کے لیے رک گیا تھا, ٹھیک ہے, کہ نومبر میں گئے ہیں نا, نومبر میں میرے خیال جی 20 نومبر کو. تو یہ فیصلہ جو ہے یہ سپٹمبر میں ہوا تھا. 20 نومبر 2020 کو جنرل فیض حمید چلے گئے اور نئے DGI جنرل ندیم. لیکن جو پہلے اعلان ہوا تھا وہ سپٹمبر میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا وہ سپٹمبر سے نومبر کے دوران ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی. وہ یہ ہوئی یعنی کہ جب جنرل فیض جو ہیں وہ ISI میں تھے, وہ یہ تھا کہ اب عمران خان کے خلاف اگر کوئی مسئلہ ہو سکتا تھا تو جو ایک انٹرنل ونگ ہے وہی کرتا. ٹھیک ہے. تو جو انٹرنل ونگ کے بہت ساری جگہوں پہ آفسز ہیں وہ اسی ٹائم ختم کر دیے گئے. اچھا. ہاں, یعنی کہ جو ان کا انٹرنل ونگ ہے جو DGC جو دیکھتے ہیں اس میں یعنی بہت سارے کام ہوتے ہیں سیاست کے علاوہ بھی. سیاست بھی ہوتی ہے. ہاں سیاست نہیں, پولیٹیکل ونگ بھی ہوتا ہے. سیاست سے متعلقہ ہی ہوتے ہیں کہ مثلا وکلاء کو کیسے ڈیل کرنا ہے, جو باقی جو اور لوگ ہیں. وہ تو جوڈیشری کا ونگ ہے نا. ہاں یعنی وہ نہیں لیکن یہ ہے کہ IW میں ہی آتے ہیں نا, انٹرنل ونگ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. یا یہ ہے کہ جو تاجر تنظیمیں ہیں ان کے الیکشن ہونے ہیں وہ کس طرح ہونے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کافی حد تک وہ چیزیں ختم ہو گئی تھیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ جنرل فیض جو ہیں وہ کر گئے تھے کہ جی, اور انہوں نے جو اس میں زیادہ آڑ یہی لیجیے کہ اب چونکہ ہمارا سیاست میں کردار نہیں ہے تو اب ان کا کیا کرنا ہے. انہیں ڈر تھا نا کہ کوئی اور آ کے اس مشین کو استعمال نہ کرے. ہاں. تو یہ ان کا جو اظہر عباس کا اور ان کا جو ایک ایشو تھا درمیان میں جو ایک اختلاف کا سبب بنا, وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ایک آپ کا کوئی کولیگ ہی آپ وہ ایک انٹیلیجنس میں چلا جاتا ہے نا, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ شاید اگر آپ کو کوئی فون ٹیپ کرنے کا موقع مل جائے نا تو شروع میں آپ اتنی ایکسائٹمنٹ میں کوئی ہو سکتا ہے دوستوں کے بھی کر رہے ہوں, کوئی آپ سے کوئی ناراض ہے یا کوئی اٹھ کے گیا تو آپ کہیں گے کہ یار میں اس کا ذرا فون ٹیپ کر کے تو چیک کروں گی یہ کیا باتیں کرتا ہے اور کس سے باتیں. ہاں کس سے باتیں کرتا ہے. تو ایک نئی طاقت ملی ہوتی ہے تو بندہ اس کا بعض اوقات ایک استعمال بھی کرتا ہے. تو یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے نا, چونکہ جنرل فیض جو ہیں وہ کافی دیر وہ پہلے DGC بھی رہے, تو بعض لوگ جو ہیں وہ اچھا یا برا یا صحیح یا غلط, کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی بدگمانی تھی کہ شاید جو ہے ہم بھی ان کے رڈار پر ہیں. ٹھیک ہے. کہ فلاں بندہ جو ہے یہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے مسئلے مسائل تھے. اب یہ ہے کہ ان شارٹ یہ ہے کہ ان کا آپس میں اتنا کوئی ان کا کوئی مشترکہ فیصلہ نہیں ہے. فیصلہ ایک جیسا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی دونوں نے کو مل کے کیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی بات ہے. اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں. وہ چیمہ صاحب 2 اکتوبر سے پہلے بلکہ 6 اکتوبر سے پہلے منظرنامہ یہ تھا
کہ سب کو اس بات کا یقین تھا کہ اگلا آرمی چیف جنرل فیض حمید ہوگا. ہاں اور یہ یقین سیاسی قیادت کوئی نہیں تھا. یہ یقین یہ جو آج سینیئرٹی لسٹ تھی جس میں سے جنرل عاصم منیر سلیکٹ ہوئے ہیں, اس سینیئرٹی لسٹ میں جتنے بھی 5-6 بندے آئے, جن 6 افسران کے نام گئے, سب کو اس بات کا یقین تھا. کسی نے گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ یہ جو اگلے 4 دن کے اندر 6 اکتوبر کو یہ صفحہ پھٹ جائے گا اور سچویشن چینج ہو جائے گی. بلکہ یہ بھی بات تھی کہ ایک جو جنرل صاحب انہوں نے کہا جی کہ اگر انہوں نے بننا ہے تو پھر یہ سینیارٹی کی بنانے کی بھی کیا ضرورت ہے, یعنی کہ یہ اتنی بات جو ہے وہ اتنا تاثر عام ہو چکا تھا آرمی کے اندر یا جو سینئر جو ہائرارکی ہے اس کے اندر. تو یہی وہ وجہ تھی کہ جس کے اوپر جو سینئر جنرلز تھے وہ کور کمانڈرز یا کمانڈرز کانفرنس کے اندر, جن میں اظہر عباس تھے جن کا میں نے ذکر کیا, ان کو ایک بات تو پتہ لگ گئی تھی. انہیں پتا تھا کہ آرمی چیف اس بندے نے بننا ہے. تو ہم تو یہاں پہ ڈگڈگی بجانے والی بات ہو گئی نا, حالانکہ ہمارے ظاہر ہے ہم نے ایک کیریئر کام کیا ہے. تو دیٹ واز دا پوائنٹ. اور اب چیمہ صاحب ایک اہم افسر ہیں. یہ تو کنٹروورسیز ہو گئیں, جو بھی ہو گیا. جنرل اظہر عباس تو اس میں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن فیض صاحب کی بہت کنٹروورسیز ڈسکس ہوتی رہی ہیں. لیکن ایک ایسا افسر بھی آیا جس کے اوپر کوئی کنٹروورسی نہیں, وہ 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہے, اور وہ ہے جنرل ندیم رضا, چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا, جو کہ ان سے پہلے جنرل زبیر حیات تھے, آپ کو یاد ہو. تو اب یہ آئے. جنرل زبیر حیات کے اور جنرل باجوہ کے آرمی چیف کے کوئی اتنے اچھے مراسم نہیں تھے, ٹھیک ہے, لیکن جنرل ندیم رضا کے اور جنرل باجوہ کے بڑے اچھے مراسم تھے. اس کی وجہ ایک جنرل ندیم رضا جو ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے کام سے کام رکھنا, یہ ان کی ریپیوٹ اس طرح کی ہے. ان کا تعلق جو ہے نا واک اینڈ سے ہے, اور درمیانے طبقے کی فیملی ہے. اور یہ جو نہیں لوگ ہوتے کہ جنہوں نے فوجی بننے کا شوق ہوتا ہے, تو یہ اس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ تھا. تو تھرو آؤٹ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں جو ہے نا بارڈرز کے اوپر رہوں. تو انہوں نے 2 بارڈرز کے اوپر سرو کیا ہے. یہ ایسٹرن بارڈر کے اوپر بھی سرو کیا ہے ہندوستان کے ساتھ, اور جو ویسٹرن بارڈر ہے افغانستان اس کے اوپر بھی. بلکہ یہ جب 10 کور کے کمانڈر تھے تو اس دوران جو ہے ایک بڑا واقعہ ہوا تھا. وہ آپ کو یاد ہے انڈیا کی طرف سے ایک طیارہ آیا تھا, پھر ان کا ایک پائلٹ گر گیا تھا, ابھی نندن. تو وہ کاروائی تو اصل کاروائی تو پاکستان ایئر فورس کی تھی, اور جس میں ان کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے کہ انہوں نے طیارہ گرایا. لیکن گراؤنڈ کے اوپر 10 کور تھی جنہوں نے یہ کام کیا تھا کہ ابھی نندن کو اپنی کسٹڈی میں لیا تھا. تو دیٹ واز ڈیورنگ ہز ٹینیور جنرل ندیم کا. اور ایک اور بات یہ کہ یہ ان کا جو زیادہ تر یہ انسٹرکٹر رہے ہیں, اور انہوں نے انسٹرکٹر کے طور پہ جو ٹریننگز وغیرہ ہیں یا اس طرح کی چیزیں وہ بھی بڑی کروائی ہیں. اور آپ سن کے چیمہ صاحب ایک اور بات حیران ہوں گے کہ ان کے بارے میں مجھے پتہ لگا کہ جب یہ پہلی دفعہ لیفٹیننٹ جنرل بنے, جنرل تو بعد میں بنے نا, پہلے لیفٹیننٹ جنرل بنے, میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل, تو ان کے کسی دوست نے انہیں کسی 5 اسٹار ہوٹل میں دعوت دی کہ میں تمہیں کھانا کرتا ہوں. اچھا, ٹھیک ہے. تو یہ اس کھانے پہ گئے, اور انہوں نے اس دوست کو بتایا کہ یہ میں پہلی دفعہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آیا ہوں زندگی میں. تو یہ بڑی حیران کن بات تھی. تو اینی ہاؤ 27 نومبر کو یہ جنرل ندیم رضا بھی ریٹائر ہو رہے ہیں. ایک بظاہر ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو شاہ جی ویسے اگر آپ کو کوئی اہم عہدہ ملے اور کوئی آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں بلا لے, تو آپ نے تو یہ کہنا ہے کہ میں جب جرنلزم شروع کی تھی تو میں پہلی پریس کانفرنس اس 5 اسٹار ہوٹل میں. آپ کے لیے تو 5 اسٹار ہوٹل کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آپ آتے جاتے رہے ہیں. تو چیمہ صاحب یہ ایشو یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ آپ کو سیلف رسپیکٹ کا بھی کمپرومائز نہیں کرنی چاہیے, عزت سے رہنا چاہیے. بے شک آپ کے پاس زیادہ مال و دولت نہ ہو, لیکن آپ کو یہ جو عزت ہے نا اور آنر اور ڈگنیٹی, اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. ناظرین, عمر چیمہ کی اور میری گفتگو آپ نے سنی. 3 فوجی افسران کی ریٹائرمنٹ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا, کیوں ریٹائرمنٹ وہ ہو رہی ہے ان کی, اور کیا کیا ان کے ساتھ واقعات رونما ہوئے تھے, پس پردہ کیا واقعات تھے. عمر چیمہ نے تفصیل سے آپ کو بتایا. ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے.